ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, मगर सब्र गुलाम को बादशाह बना देता है। जिस मकाम पर तुम अल्लाह से शिकवा करते हो, वो मकाम दरअसल सब्र और शुक्र का होता है। सब्र रखो कि उस रब के घर देर है अंधेर नहीं। सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र की हद ये है कि तकदीर पर कोई एतराज़ ना हो। सब्र रखें, अज़ियत अजर बन जाएगी। सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं रहता, चाहे उसे तवील ज़माना लग जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नज़रों में। उसकी रहमत का इंतज़ार कर, जो चीज़ तेरे लिए है तेरे लिए ही है और देर हिकमत पर मबनी होती है। सब्र करना सीख ले, अल्लाह सब जानता है। वो जानता है आप किन किन हालातों से गुज़रे हैं। यकीन करें वक्त बदल जाएगा, क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है। चलो सब्र कर लेते हैं, सुना है रब सब्र करने वालों के साथ है। सब्र इंसान को टूटने नहीं देता। सब्र रख बंदे, कमज़ोर तेरा वक्त है तू नहीं। अल्लाह हमारी आहटें भी सुनता है और पुकार भी, बस वो आपका सब्र आजमाता है। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, वो बस आजमाता है और सब्र करने वालों को मीठा फल देता है। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि पूरी ज़िंदगी की मिठास छीन लेते हैं। सब्र कोई कोई करता है, सब्र हर एक को आ जाता है। कुछ लोगों का सब्र उनकी खामोशी होती है। सब्र की एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब आ जाता है तो किसी की भी तलब नहीं रहती। ये दुनिया एक दिन आपके हक में है और एक दिन आपके मुखालिफ है। जब हक में हो तो शुक्र अदा करें और जब मुखालिफ हो तो सब्र करें। ज़रूरी नहीं कि कोई बद्दुआ या आह तुम्हारा पीछा करे। बाज़ औकात किसी का सब्र भी तुम्हारी खुशियों की राह में रुकावट बन सकता है। सब्र रखो, आने वाला कल बहुत खूबसूरत होगा। अल्लाह सुनता है, तुम सिर्फ सब्र करना सीखो। अल्लाह दुआ कबूल करता है, तुम सिर्फ मांगना सीखो। अल्लाह बहुत कुछ देता है, तुम सिर्फ बांटना सीखो। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल होता है। लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो और अल्लाह के सामने रोया करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वाले को पसंद करती है और अल्लाह रोने वाले को। कीजिए हर बात पर सब्र और शुक्र, क्योंकि बहुत हसीन है अल्लाह पर यकीन का सफ़र। इंसान हमेशा तकलीफ़ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। 3 चीज़ें आपको कभी गिरने नहीं देती, सब्र, उम्मीद और यकीन। सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं होता, चाहे उसे तवील ज़माना लग जाए। किसी को तकलीफ़ देने के बाद उसके सब्र और खामोशी से डरो। तुम्हारा सब्र तुम्हें कामयाबी अता करता है। खुशी में जश्न से बेहतर शुक्र है और गम के शोक से बेहतर सब्र है। सब्र रखो, हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है। अल्लाह ताला ने जो दिया है वो उसी का है और जो कुछ लिया है वो भी उसी का है, और हर चीज़ की मुद्दत मुकर्रर है, बस सब्र करो। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो कोई मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल हैं, उनके फ़ैसलों को ज़वाल नहीं। सब्र तो आखिर करना ही पड़ता है, मगर शुरू में करने से अंजाम शानदार होता है। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देगा। हमें पता भी नहीं होता हमारा अल्लाह हमें किस किस मकाम पर हमें गिरने से पहले थाम लेता है। जहाँ इंसान की आखिरी हद ख़त्म होने लगती है, फिर वही रब फरमाता है कुन,
ہر ناممکن پھر ممکن ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی نعمتیں دیکھ کر پریشان نہیں ہونا ہے، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھ کر سکون میں رہنا ہے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ صبر دروازہ اور معاف کر دینا خیر کے خزانے میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تکلیف ہمارے اعمال سے آئے یا اللہ کی طرف سے، مقام صرف صبر ہے۔ صبر ایسی چیز ہے جو کسی کا بھی غرور توڑ سکتی ہے۔ جو لوگ صبر رکھتے ہیں یا پھر جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب پنے ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا پنا سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو مت بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب انسان ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے اس مقام سے صبر شروع ہوتا ہے۔ جب تم پر ایسی مشکل آ جائے جو تیرے بس سے باہر ہو تو صبر کر اور اللہ کی طرف سے کشادگی کا اظہار کر۔ صبر کا راستہ چن لو، صبر کی منزل جنت ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ درد جب حد سے بڑھ جائے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسے راضی تو میں بھی ایسے راضی۔ اللہ ہماری آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ جو تکلیف ہم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دیں۔ آپ ہمیشہ جب بھی کوئی بھی کام کریں تو بہترین کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ جو بوئیں گے آخر میں وہی کاٹیں گے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں کیونکہ جس کے اختیار میں ہیں وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں، وہ نوازنے والی ذات نوازے گی۔ صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اس مصیبت پر کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود نہ ہو۔ کسی کا مسلسل صبر آزمانا بھی گناہ ہے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ چپ رہنا غرور نہیں، صبر ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا رہے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ تو وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بددعا دینے کی نہیں، محض صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے بندے پر وہ صبر ہی بہت بھاری پڑ جاتا ہے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیر خوشیاں لاتے ہیں، بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برسنا دیکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ آج مشکل وقت پر اگر تم صبر کر رہے ہو تو کل سکون اور خوشی تمہارا مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ سنو، صبر کرو، اللہ آپ کے دل کی سنتا ہے
آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا، اللہ بھی اسے صبر دے گا۔ کسی کو تکلیف دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو، اللہ تمہاری آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ جو خود نہیں بول پاتا اس کا صبر بولتا ہے۔ جو لوگ نقصان پر صبر و شکر سیکھ لیتے ہیں، اللہ پاک ان کے نقصان کو نفع میں بدل دیتا ہے۔ صبر اللہ پر یقین کی آخری حد ہے۔ صبر کرنا اگر آسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والے کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ جب کوئی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تو تمہارا رب تمہارا ساتھ دیتا ہے، اور اس سے بہترین کوئی ساتھی نہیں۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس خامی اور کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ اللہ انسان کو آزماتا ضرور ہے، مگر آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کے رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ وہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ اگر اللہ تمہاری دعا قبول کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعا قبول ہونے میں ذرا دیر کر رہا ہے تو وہ تمہارا صبر بڑھا رہا ہے، اگر تمہاری دعا کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ دیر کر رہا ہے تو تم صبر بھی کر سکتے ہو نا، وہ فوراً نہیں سن رہا تو تم انتظار بھی کر سکتے ہو نا، اگر اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے تو تم مایوس ہونے کے بجائے دعا کا وقت بھی تو بڑھا سکتے ہو نا۔ یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف اور مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا صبا ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر کسی نے اللہ کو پانا ہو تو وہ صبر کرنے لگ جائے تو اس کا کام بن جاتا ہے، جبکہ لوگ اس کے لیے ورد وظیفے کرتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، لیکن اللہ کو صبر کرنے والے پا لیتے ہیں۔ جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ اگر آج تم اللہ کی مان کر چلو گے تو وہ رب کل تمہیں تمہاری چاہت دے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جو چاہے کر۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ تعالیٰ کے آگے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ وہ ہر خواہش پر کن کہنے والا ہے، وہ صبر کے بدلے صلہ دینے والا ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ تم بس اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو، وہ انعام میں تمہیں اتنا دے گا
کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دکھ میں پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ ہر رشتہ کبھی نہ کبھی مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جس کا اثر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔